अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नवाक़िद इस्लाम की ये सीरीज शुरू हो गई थी और तकरीबन 4 पॉइंट कवर हो गए थे। आज इंशाल्लाह पांचवें और छठे पॉइंट को हम देखेंगे। 4 पॉइंट पिछले कौन कौन से थे? अशिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना। फिर उसके बाद शिर्क तवस्सुल का था। फिर उसके बाद मल्लम युकफ्फिरुल मुशरिकीना औ शक्क फी कुफ्रिहिम औ सह्हह मज़हबहुम, जो मुशरिकीन की तकफीर नहीं करता है, उनको काफिर नहीं कहता है, या उनके कुफ्र में शक करता है, या उनके मजहब को सही करार देता है, ऐसा शख्स भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट था मन इअतक़द अन्न गैर हदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमल मिन हदी औ अन्न हुक्म गैर, कि अगर जो कोई ये एतकाद रखे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत के अलावा भी कोई दूसरी हिदायत कामिल है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बेहतर भी कोई हुक्म है, तो ऐसा शख्स भी दायरे इस्लाम से निकल जाता है। यहाँ तक कि हमने देखा था। आज पांचवी चीज पर हम गौर करेंगे और पांचवी चीज मुसन्निफ लिखते हैं, मन अबगद शैअम मिम्मन जाअ बिहि रसूल वलौ आमिल बिहि कफर। जो शख्स किसी भी चीज का को नापसंद करे, चाहे उस पर अमल ही क्यों ना करता हो, जो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, ऐसा शख्स भी दायरे इस्लाम से निकल जाता है। यानी कराहत, यानी शरीयत के किसी भी हुक्म की या एक भी हुक्म की अगर आदमी दिल के साथ शऊरी तौर पर उसको नापसंद करता है, तो ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से निकल जाता है। वह दलील अला हादा, उस पर दलील है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना कफरू फतअसल लहुम व अदल्ल अअमालहुम, और जो लोग काफिर हुए उनके लिए हलाकत है। वल्लज़ीना कफरू फतअसल लहुम व अदल्ल अअमालहुम, उनके लिए बर्बादी है और उनके अमाल ज़ाय हो गए। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहु मा अंज़लल्लाह फअहबत अअमालहुम, ये इसलिए कि उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जो अल्लाह ताला ने नाजिल की, तो उनके अमाल भी बर्बाद हो गए। उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिका बिअन्नहुम इत्तबअू मा अस्खतल्लाह, ये इसलिए कि बिअन्नहुम इत्तबअू मा अस्खतल्लाह, उन लोगों ने उस चीज की पैरवी की जो अल्लाह ताला को नापसंद है। वकरिहु रिदवानहु, और उसकी रिजवान, उसकी रिदा को नापसंद किया। अहबत अमालहुम, तो उनके अमाल जाय हो गए। जो शख्स शरीयत का या शरीयत के किसी एक चीज को भी दिल से नापसंद करे, अगरचे उस पर अमल ही क्यों ना करता हो, तो इसको उस नापसंदीदगी की वजह से वो दायरे इस्लाम से निकल जाता है, चाहे वो उस पर अमल ही क्यों ना करता रहे। आज बहुत सारी चीजों को जो इस्लाम में है, हम शऊरी तौर पर उसको नापसंद करते हैं। एक होती है फितरी और तबई कराहत, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्बागिल वुदू अलल मकारिह, यानी सख्त सर्दी में नापसंदीदगी के बावजूद वजू करना। तो ये चीज यानी नवाकिद में से नहीं आती है, बल्कि ये चीज दर्जात को बुलंद करने वाली चीजों में से आती है कि आदमी को नापसंदीदगी के बावजूद आदमी वजू करे। एक ये चीज है कि फितरी तौर पर आदमी को कराहत हो किसी चीज से। एक है कि शऊरी तौर पर जानते बूझते और इख्तियारी तौर पर किसी चीज को नापसंद करता है, बात शरई अहकाम को नापसंद करता है, जैसे कि दाढ़ी को नापसंद करे या किसी भी चीज को, ताअद्दुद इज़्दिवाज, कसरत निकाह को आदमी अगर नापसंद करता है, जैसा, या आदमी क़िताल को नापसंद करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क़िताल को लिख दिया मगर ये तुमको नापसंदीदा है। तो ऐसी चीजें जिसको आदमी शऊरी तौर पर नापसंद करता है और वो शरीयत का हिस्सा है, तो ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से निकल जाता है। अगर उसी चीज पर आदमी दायरे इस्लाम से निकल जाता है, अगर उसको मालूम है कि ये चीज अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से है, ये शरीयत का हिस्सा है, और उसके बावजूद वो उसको नापसंद करे, तो वो निकल जाता है। और दूसरी चीज, उस पर उम्मत का इजमा हो, मुसलमानों का इजमा हो, तो अगर उसके बावजूद उसको नापसंद करता है, तो आदमी दायरे इस्लाम से निकल जाता है। और दूसरी चीज ये है कि ये शरई अहकाम को, शरीयत की चीजों को नापसंदीदगी का इजहार करना, उससे कराहत करना, ये मुनाफिकों की अलामत है, मुनाफिकों की निशानी है। कि जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला यातून सलात इल्ला वहुम कुसाला, वो नमाज को जब भी आते हैं सुस्ती के साथ आते हैं। वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारिहून, और जब भी वो खर्च करते हैं नापसंदीदगी के साथ खर्च करते हैं। तो ये पांचवी चीज थी कि शरई अहकाम को नापसंद करना। आज हम यानी वदई कवानीन और इस्लामी कवानीन बाज मुकाबला करते हैं और बाज शरई कवानीन को नापसंद करते हैं। जैसे कि
یعنی مرد کا حصہ دگنا ہے عورت کے مقابلے میں، یا ایک مرد کی گواہی 2 عورت کی گواہی کے برابر ہے، تو یہ شرعی احکام ہے، اس کو ہم کو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم یہ چیز ہم کو عقل میں آئے گی اور ہم اس کو سمجھ پائے گے تبھی ہم اس کو قبول کریں گے، ورنہ ہم اس کو ناپسند کریں گے، بلکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اور یہ شریعت کا حصہ ہے، ہم کو اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ آدمی جب تک فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سر تسلیم خم آدمی جب تک نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں، وہ کامل مومن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 5ویں چیز تھی کہ جو شرعی احکام کو ناپسند کرتا ہے ایسا شخص بھی دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ 5ویں چیز ہے کہ شریعت کا یا شرعی احکام کا یا کسی شریعت کی ایک چیز کا بھی مذاق اڑاتا ہے جانتے بوجھتے یا غیر شعوری طور پر، تو ایسا شخص بھی دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ 6ٹھی چیز ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ من استہزأ من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او ثوابہ او عقابہ کفر، کہ جو کوئی شرعی احکام کا شریعت کا استہزاء کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسا شخص کسی ثواب کا یا کسی عقاب کا یعنی عذاب کا، تو ایسا شخص بھی دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ آدمی ناپسندید کوئی چیز کرتا ہے مگر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، دل سے اس کو ناپسند کرتا ہے، تب بھی آدمی اس سے نکل جاتا ہے۔ مگر ایک چیز ہے کہ آدمی شرعی احکام پر عمل نہیں کرتا ہے مگر اس اوپر ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کرتا ہے، اس سے کراہت بھی نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی مسلمان ہے۔ ایک چیز ہے کہ ایک شرعی احکام کو نہیں کرنا اور دوسرا ہے اس کا مذاق اڑانا یا اس سے کراہت کرنا، اس کو ناپسند کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک چیز ہے کہ گناہ کرنا اور دوسرا ہے گناہ کا استحلال کرنا۔ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے مگر گناہ کو حلال کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ آدمی کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگوں گا، بہت غلط کر رہا ہوں، بہت گنہگار ہوں، ایسا شخص کے اندر گنہگار ہونے کے باوجود بھی خیر ہے۔ اور ایک آدمی جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کروں گا اور میرے لیے جائز ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس حرام کی ہے نہیں میں کروں گا، میری مرضی، تو ایسا شخص دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک ہے گناہ کفر نہیں ہے مگر گناہ کا استحلال کیا ہے؟ کفر ہے، یعنی گناہ کو حلال کرنا۔ تو اسی طریقے سے شرعی احکام اس پر عمل نہیں کرنے والا، اسی لیے ایک بہت بڑا فتنہ اٹھاتا، یعنی خوارج کا، وہ کیا کرتے تھے کہ گناہ کبائر کا مرتکب شخص کو بھی کیا کرتے تھے؟ کافر کہتے تھے۔ اور ایک طبقہ اس کے بالمقابل ہے مرجئہ کا طبقہ، وہ کیا کرتے تھے؟ جو طواغیت ہے، جو نواقض اسلام کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کو بھی کافر کہنے سے کتراتے ہیں۔ تو 2 ایکسٹریم ہیں۔ ہمارا جو راستہ ہونا چاہیے وہ اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے، نہ خوارج کا راستہ جو گناہ کی بنیاد پر مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور نہ ان مرجئہ کا راستہ جو طواغیت کا بھی انکار نہیں کرتے، طواغیت کو بھی مسلمانوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ ایک دوسری چیز، آدمی شرعی احکام پر عمل کرے یا نہ کرے اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، مگر ناپسندیدگی کے اظہار کی وجہ سے وہ ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی شرعی احکام کو ناپسند کرتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو مذاق اڑانے کی وجہ سے آدمی دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، اگرچہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مذاق میں بھی کفر ہی مانا جائے گا۔ 6ٹھا پوائنٹ یہ ہے کہ من استہزأ بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑائے، او ثوابہ او عقابہ، کسی ثواب کا یا کسی عقاب کا، تو ایسا شخص بھی دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس تعلق سے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسلہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کا، اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا تمہارے ایمان لانے کے باوجود۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ میں فرماتے ہیں کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین ڈرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو بیان کرے کہ ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں کیا ہے۔ قل استہزئوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل استہزئوا، ان سے کہو کہ تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ نکالنے والا ہے جو تم یعنی جس سے تم ڈرتے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو گے، لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہے گے
انما کننا نخوض ونلعب، وہ کہے گے کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے اور وقت گزاری کر رہے تھے۔ قل اب اللہ، کہو کہ اللہ کا، وآیاتہ اور اس کی آیتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، کنتم تستہزئون تم مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم تم کافر ہو گئے، تم نے کفر کیا تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ایک پڑاؤ تھا اور بعض لوگوں نے، قراء جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، صحابہ میں سے بعض قراء تھے، ان کا مذاق اڑانے لگے اور ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو بڑے پیٹ والے ہیں اور یہ تو بڑے جھوٹے ہیں اور بہت بزدل ہے، ہم نے ان کے جیسا کچھ کوئی نہیں دیکھا۔ عوف بن مالک کھڑے ہو گئے اور کہے گے واللہ تم منافق ہو، اور ضرور میں تمہاری شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب کے بارے میں، جو قراء قرآن کے قاری تھے اور قرآن کے ماہر تھے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو اس سے آپ وہ شکایت لے کر چلے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آیت یہی نازل کی کہ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کا، اس کے آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا تم بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم تم کافر ہو گئے تمہارے ایمان لانے کے باوجود۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے ان قراء کے بارے میں یہ کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو لے کر پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے اور وقت گزاری کے لیے ہم نے یہ کہا، ہم حقیقت میں ایسا نہیں کہہ رہے تھے کہ ایسے تھے وہ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ قل اب اللہ وآیاتہ ورسلہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کا، اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا تم بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم تم کافر ہو گئے تمہارے ایمان لانے کے بعد، تم نے یقیناً کفر کیا تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ پھر آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے بات کی اور نہ ان کی طرف دیکھا۔ تو یہ آیت ہے، اور اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کی کہ یہ بڑے بزدل ہے اور یہ بڑے پیٹ والے ہیں اور یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی کہ تم اللہ کا، اس کے رسول کا اور اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، بہانے مت بناؤ۔ گویا کہ اصحاب رسول کی شان میں، یعنی ان کا مذاق اللہ کا، اس کے آیتوں کا، اس کے رسول کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا، یہ ایک آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی کافر، اور یہ طریقہ یا تو مشرکین کا رہا یا تو یہود و نصارہ کا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا۔ یہود نے اس کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، کہ یہود کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اکرام ہے مسلمانوں کے لیے کہ خرچ کرنے کے لیے جو ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی، تو کہا کہ کون ہے جو اللہ کو کسی، نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ تمہارے کسی چیز کی ضرورت ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ، یعنی بڑی شان علی اور عظیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ یہود نے اس کا مذاق اڑایا، مشرکین نے مذاق اڑایا۔ قرآن میں ہے ایک آیت ہے کہ علیہ 19 کہ جہنم میں 19 داروگاہ ہیں۔ تو ابو جہل کہنے لگا بس 19 ہے، تم ایک کو سنبھال لینا، میں 18 کو سنبھال لوں گا۔ تو یہ جو آدمی مذاق میں بھی حقیقت نہیں جانتے ہوئے بھی اگر کفر کے کلمات کہتا ہے تب بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے بھی مذاق میں کفریہ کلمات نہیں کہنا چاہیے، یہ واقعی میں اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا تیری داڑھی بالکل یعنی جھاڑو کی طرح ہے، یا یعنی اگر ہر داڑھی میں حکمت ہوتی تو ہر بکرا جو ہوتا عقل مند ہوتا۔ اس طریقے سے شرعی احکام کا مذاق، وہ آدمی اس شخص کا مذاق نہیں۔ ایسے کتنی باتیں ہمارے روزمرہ کے ایام میں جو ہم کہتے ہیں مگر ہم کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے میں دائرے اسلام سے نکل جاتا ہوں۔ بہت ساری باتیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ساری باتیں نکل کر آ جائے گی۔
آدمی کبھی شرعی احکام کا مذاق اڑاتا ہے یا کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، تعدد ازدواج کو ناپسند کرتا ہے، یا یعنی قتال کی آیتیں ہیں، یا مرد کا جو حصہ ہے عورت کے ڈبل ہے، یا ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے، یا اس کی یہ سزا ہے، یا قتل کی سزا ہے، یا قتال کی بات ہے. کتنے شرعی احکام ہیں، یا تو مذاق میں آتا ہے، یا اس کی تعویل کرنے لگتا ہے، یا تو اس کو ناپسند کرنے لگتا ہے. یاد رکھیں اس سے انسان شریعت کا ایک ہی حکم کیوں نہ ہو، اگر چھوٹے سے یعنی ایک حکم جو واجب بھی نہ ہو، اگر اس کا بھی آدمی مذاق اڑاتا ہے تب بھی آدمی دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے. دیکھیے اگر واجب پر عمل نہیں کرتا ہے وہ بندہ گنہگار نہیں ہے. ایک چیز مستحب ہے شریعت میں اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا، چاہے اس پر عمل کرے چاہے اس پر عمل نہ کرے، ایسا شخص کافر نہیں ہے. اگر واجب کو ترک کرنے والا بھی ہے یا فرائض کو ترک کرنے والا بھی ہے تو فرائض کا ترک کرنے والا بھی کافر نہیں ہوتا ہے، وہ گنہگار ہوتا ہے. مگر ایک بندہ فرائض کو ترک کرنے کے لیے بہانہ بنائے یا اس پر عمل تو کرتا ہوں مگر اس سے نفرت کرتا بھی ہو اور اس کا مذاق بھی اڑاتا ہو، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. آپ کو یعنی ایک چھوٹا سا فرق ہے جس کو آدمی اگر سمجھ گیا تو بہت بڑی بات سمجھ جاتا ہے. تو ایک چیز ہے. اور یعنی آج بھی ایک فیمنزم کا فتنہ ہے، اسی کے تعلق سے آدمی فیمنزم کی آڑ میں، حقوق کی آڑ میں آدمی شریعت کے اوپر چلے جانے کی بات کرتا ہے. تو یہ آج کے فتنے ہیں، اسلام کے بالکل کانٹریڈکٹ کرنے والی چیزیں، اس سے آدمی کو بالکل پرہیز کرنا چاہیے. ہمارا یہ کیا ہے، ہم اس چیز کے مکلف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل کیا ہم سب کو کل من عند اللہ، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کسی کا کفر کرتے ہیں، ہم نہ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے وہ داڑھی ہو چاہے کسی بھی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، نہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں مگر اگر کوئی آدمی اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کو ناپسند کرتا ہے تو آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا. کیا؟ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تب ان کی قوم ان سے گزرنے لگتی، ان پر ہنسنے لگتی، تو نوح علیہ السلام کہتے تھے آج میرا مذاق اڑاتے ہو، ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. مگر آخر میں نوح علیہ السلام نے اپنا دعوت کا حق ادا کیا اور بعد میں جس کو بھی آپ کشتی میں لے سکتے تھے ایمان کی بنیاد پر آپ نے ان کو لینے کی کوشش کی. اسی طریقے سے ایمان والوں کو بچنا چاہیے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا مذاق اڑائی، کیونکہ یہ بھی مشرکین کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ بے شک جو لوگ جرم کرنے والے ہیں وہ لوگ ان پر ہنستے ہیں، جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ ایمان والوں پر ہنستے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب ان کے اپنے گھر لوٹتے ہیں تو وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو تانا مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج وہ دن ہے قیامت کا دن جب اہل ایمان کیا کریں گے، کفاروں پر ہنسیں گے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کا دن ہے، قیامت کا دن ہے جب ایمان والے کفار پر ہنس رہے ہوگے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، یعنی تکیوں پر اور مسندوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگے. ہم کو اس مجالس سے اور اس دوستی سے بھی بچتے رہنا چاہیے جس میں اللہ کا اور شریعت کا مذاق اڑایا جائے، کیونکہ اگر ہم ان مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں یا اس کا حصہ بنتے ہیں تب ہم بھی انہی کی طرح ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یقیناً نازل کیا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں نازل کیا. کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ اگر تم سنو آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہو، او یستہزأ بہا، یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعد معہم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور باتوں میں مشغول نہ ہو جائے. انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ
منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دو چیزیں ہیں، شریعت کا مکمل طور پر یا شریعت کے ایک حکم کا، چاہے وہ فرض نہ ہو چاہے وہ واجب نہ ہو، اس کا نہ انکار کرے، نہ اس سے کراہت کرے، اس کو نہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے، اور نہ اس کے تعلق سے یعنی نہ اس سے کراہت کرے اور نہ اس کا مذاق اڑائے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی دائرے اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو یہ چھٹا پوائنٹ تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم 7ویں پوائنٹ پر گفتگو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔